बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसार। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन पहले आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर बात करेंगे। देखेंगे कि क्या 2010 की तर्ज की बगावत अरब ममालिक में फिर से शुरू हो सकती है, और क्या हालिया जंग की सपोर्ट से अमरीका अरब ममालिक में अपनी साख मुकम्मल तौर पर खो देगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम भारत के गिर्द फेटफ के तंग होते घेरे की बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या वजह है कि भारत फेटफ के रडार से बचता आ रहा है। जबकि प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे व्हाइट हाउस में बैठा एक शख्स जो बाइडन की तबाही का जिम्मेदार होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। गजा में इसराइल की 37 दिन से जारहियत जारी है। 7 अक्टूबर से इजरायली जारहियत के नतीजे में अब तक 11,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 5,000 के करीब बच्चे भी शामिल हैं। गजा में कोई ऐसी जगह नहीं है जो इजरायली बमबारी से महफूज हो। सेहूनी रियासत किसी तौर पर जंगबंदी के लिए राजी नहीं हो रही। गुज़श्ता 4 दिन से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू 2 मरतबा वाज़े कर चुके हैं कि जंग खत्म होने के बाद गजा पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कब्जा करते हुए वहां के सिक्योरिटी उमूर की देखभाल इजरायली डिफेंस फोर्सेस करेंगी और किसी भी बैरूनी फोर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इजराइल के इरादों से साफ जाहिर है कि जंग बंदी मुमकिन नहीं, जिससे खत्ते में जंग फैलने के इम्कानात मौजूद हैं। इजरायली जारहियत को मद्देनजर रखते हुए ईरानी वजीर खारजा ने तनबीह करते हुए कहा है कि जंग का खत्ते में फैलाव नागुज़ीर हो चुका है। एक तरफ अमरीका सीज फायर की बज़ाहिर कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ अमरीका ही इजराइल को असलहा, बारूद और माली इमदाद के साथ अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल दिफा भी फराहम कर रहा है। अमरीकी पॉलिसियां जंग को मजीद बढ़ावा देती हुई नजर आ रही हैं। अमरीका की इजराइल पॉलिसियों की बदौलत अरब ममालिक में अमरीका के खिलाफ शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी सफारतकारों ने बाइडन इंतजामिया को खुफिया केबल पैगामात के जरिए वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर अमरीका ने गजा के अंदर इजरायली जंगी जराइम में इसी तरह साथ जारी रखा तो हम अरब ममालिक की अवाम अमरीका पर एतमाद खो देगी। एक और अमरीकी केबल पैगाम जो कि अमरीका के ओमान सफारत खाने से भिजवाया गया, उसमें वाजे करते हुए कहा गया है कि हमारे लिए सफारतकारी करना मुश्किल हो गया है। हम जंग की सूरत हाल में अमन का पैगाम फैलाने में नाकाम हो चुके हैं। कायरो में मौजूद अमरीकी सफारत खाने से भी एक खुफिया केबल अमरीका इरसाल की गई है, जिसमें कहा गया है कि अमरीकी सदर जो बाइडन की फ़लस्तीनी अवाम के लिए सफाकाना पॉलिसियां पिछले तमाम सदूर से बहुत आगे जा चुकी हैं। दूसरी जानिब इजरायली जारहियत और सोशल मीडिया के जरिए जारी तस्वीर ने अरब ममालिक के हुक्मरानों के लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है। अरब ममालिक की अवाम में इजराइल और अमरीका के साथ अब अपनी हुकूमतों के खिलाफ भी नफरत में इजाफा होता जा रहा है। यही वजह है कि अरब ममालिक की कोशिश है कि किसी तरह इजराइल जंग बंदी करे, मगर गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन की अरब ममालिक के वज़ीर खारजा की मुलाकात के बाद से अरब ममालिक अमरीका के किरदार से मायूस नजर आते हैं, जिससे उनके लिए अपने ममालिक में मुश्किलात में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरब ममालिक को डर है अगर जंग बंदी ना हो सकी तो 2010 की तर्ज की बगावत का आगाज ना हो जाए, जिसमें अरब अवाम अपने ही हुक्मरानों का तख्ता उलटने के लिए ना उठ खड़ी हो। गजा की बिगड़ती हुई सूरत हाल के तनाजुर में सऊदी अरब के शहर रियाद में अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस और इस्लामी ताउन तंजीम का अहम इजलास हो रहा है, जिसमें तमाम अहम ममालिक के सरबराहान शामिल हैं। इजलास में इजरायली जारहियत के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तैयार किया जाएगा ताकि जंगबंदी का कोई रास्ता खोला जा सके। प्रोग्राम के पहले हिस्से में गजा की सूरत हाल पर बात करेंगे और सवाल कि जंग को मजीद फैलाव से कैसे रोका जा सकता है। अरब ममालिक अगर अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहे तो क्या अरब स्प्रिंग जैसी कोई बगावत भी हो सकती है। व्हाइट हाउस क्यों इजराइल को रोकने के बजाय जंगी जराइम का मुर्तकिब बन रहा है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, जो कि ऑब्वियसली ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत या कानूनी मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस आपका फोटे है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, 37 दिन जो तस्वीर हैं, जो विजुअल्स हैं, एक आम इंसान, कोई भी दर्द दिल रखने वाला शख्स उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। क्यों इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जा रही, और जो आवाज़ उठ रही है उसमें इतनी जान नहीं है, वो मौसर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगरबी इस्तिबदाद ने, कॉलोनियलिज्म ने जब अफ्रीका, एशिया और
مختلف علاقوں میں قبضہ کیا اور مسلم ورلڈ میں، تو جاتے ہوئے وہ 2 خنجر ہمارے سینے میں گھونپ کے گئے ہیں. دونوں نے بدقسمتی سے برٹش نے یہ کام کیا، ایک کشمیر اور جس کی وجہ سے 2 بڑے ملک اور اب 2 نیوکلیئر پاور ہیں وہ لڑے ہی جا رہی ہیں اور لڑتی رہیں گی جب تک یہ سیٹل نہیں ہوتا کسی نہ کسی شکل میں. اور ایک انہوں نے عرب ورلڈ کے قبلہ کے اندر ہمارے قبلہ کے وہ اپنا ایک خنجر گھونپا اور جو آج تک قائم ہے. ایک بات طے ہے کہ جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے ہماری پیس آف ورلڈ جو ہے ایشیا جو ہے اس میں امن نہیں ہو سکتا. ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں. خاص طور پر یہ جو قدس ہے، صاحب زیر مسلمان اس کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، عیسائی اس کو سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے، یہاں کروسیفائی ہوئے، اور یہودی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹیمپل آف سولومون تھا، ماؤنٹ ہے اور ہم نے ویلنگ وال ہے، یہ ہے وہ. اس وقت جو بھی اسرائیل ہے وہ بہت چھوٹا ہے اور لیکن وہ اتنا بے حیا ہے کہ پوری دنیا مل کے بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی. وجہ مغرب کے اندر 3 بڑے طبقے ایسے ہیں جن میں اسرائیل کا کنٹرول ہے انڈائریکٹلی. اکیڈیمیا، بالکل ٹھیک، جس میں میڈیا بھی شامل ہے. سب دانشور جو ہے وہ یہودیوں نے اپنے پیرول پہ رکھے ہوئے ہیں یا ہولوکوسٹ کو استعمال کر کے سطح پہ لے آئے ہیں. جو ان کے خلاف پروگرامز کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ ان کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. وہاں اینٹی سیمیٹک، اینٹی زائنزم، اینٹی اسرائیل کا فرق ختم ہو چکا ہے. حالانکہ فرق ہے، ہم سب اینٹی سیمیٹک نہیں ہیں، ہم خود سیمیٹک ریلیجن والے ہیں، لیکن ہم اینٹی زائنسٹ ہیں. صہیون کے خلاف ہے نا، ہمارا تو تعلق نہیں. یہودی ہمارے کزن ہے، یہودی خود آرتھوڈاکس یہودی جو آرتھوڈاکس یہودی جو اصل یہودی ہے، جو لمبے سفید بال رکھتا ہے، لٹیں لگاتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، وہ تو خلاف ہے. پولیٹیکل کنزرویٹو جو یہودی ہے وہ نتنیاہو کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا جو پیسہ ہے نا، بگ منی، بینک ہو، انڈسٹری ہو، سیونگ فنڈز ہوں، میوچل فنڈز ہوں، یہ سارا کا سارا جیوز کے پاس ہے بدقسمتی سے، اور وہ اسرائیل کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہے. اور تیسرا جو میڈیا کا میڈیا، یہ 3 طبقے ایسے ہیں جو بیہائنڈ دا سین ویسٹرن، دیکھو ویسٹ کو کنٹرول کرتا ہے کیپٹل جیوز کے ہاتھ میں، the most powerful tools. جس وجہ سے پورا ویسٹ جو ہے وہ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ یہود کے پنجے میں ہے. بالکل ٹھیک، پنجہ یہود میں ہے. ہماری بدقسمتی اس کے بدلے میں یہ ہے کہ ہم نااہل ہیں. 48 میں 67 میں 6 ملکوں نے مل کے اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کیا، 6 ہار گئے. ہمیں جو اسرائیل وہ دیتے تھے وہ اس وقت اسرائیل جو ہم مانگتے ہیں اس سے زیادہ تھا. اس وقت اسرائیل کی پارٹیشن پلان تھا 56% جیوز کو، 44 مسلمانوں کو ملنا تھا، اور اسرائیل کی اسٹیٹ نہیں تھی، بن رہی تھی. ہم نے کہا حملہ کر کے ان کو ختم کر کے لے لیں گے. اور آئی ڈونٹ نو 6 باقاعدہ فورسز تھی ملکوں کی، ادھر ارریگولر تھے، وہ ہم سے جیت گئے. ہگانا اور وہ جو جتنے بھی ان کے لیڈر تھے، بن گوریان وغیرہ، وہ سارے، مچن بیگن تھا اس زمانے میں ان کا ہیڈ ہگانا کا، تو وہ ہم سے لے گئے. اس وقت بھی جب انہوں نے ڈیوڈ پہ، ہوٹل ڈیوڈ پہ بم مارا اور بہت سارے UN کے برٹش مار دیے، اس وقت برٹش نہیں بولا. تو گویا کہ ڈے 1 سے آج تک ویسٹ ان کے ساتھ ہے، ہم ڈس ایریڈ ہیں. ہمارے ملکوں میں جمہوریت نہیں ہے، ہمارے یہاں اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ہمارا پاس اسلحہ نہیں ہے، اس پوزیشن میں نہیں ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کی. اب اگلا یہ کہ اویسی ہو بھی جائے، ان کے پاس ایک ہتھیار یہ ہے کہ اگر ہمت کر کے اکنامک ریلیشن، باقی تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، اکنامک ڈپلومیسی کو اگر استعمال کر کے آئل کو ایز اے ویپن اگر استعمال کر سکتے ہیں. ان کے فنڈز بہت ہیں ویسٹ میں، یہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں نا، ابو ظہبی فنڈ ہے، دوحہ فنڈ ہے، ان کے بلین اینڈ ٹریلین ڈالر ہیں، یہ ویسٹ میں پارکڈ ہے. اگر یہ اس کو چھیڑنا چاہتے ہیں تو شاید یہ اس کیپٹلزم کو کچھ حیا دلا سکے، ورنہ وہ اندھا ہے. چانسز بھی نظر آ رہے ہیں، وہ اندھا بھی ہے. اسٹریٹ آف ہارموز پہ آئل جو جا رہا ہے اور وہاں پہ ٹرکی کا اگین رول بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا، تو یہ چیز پاسبل ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے لیکن متحد نہیں ہوتے نا. ترکی تو تھوڑا اپنا مسل فلیکس کر رہا ہے، لیکن اس کی لیمیٹیشنز ہیں. ایک تو بارڈر نہیں ملتی، بالکل ایک کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. بہت بڑا اسلحہ جو سیکیورٹی کا ایکوپمنٹ ہے ترکی کا، وہ اسرائیل سے آتا ہے. کبھی کبھی ہمیں بھی فائدہ ہو جاتا ہے اس کا. اب زیادہ بات کو میں نہیں وضاحت سے پیش کرتا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اکنامک ٹائز جو ہیں عربوں کی وجہ، عربوں کی، یہ اسٹریٹ اور ہرمز تو ایک چوک پوائنٹ ہے نا دنیا کا 70%. لیکن اب تیل میں اگلا پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے.
امریکہ کے اندر شیل جب پیٹرولیم نکلا ہے یا کلین انرجی جو دنیا میں آ رہی ہے، اگر عرب ابھی اس کو استعمال نہیں کریں گے نا تو ان کی جو اکنامک آئل ڈپلومیسی ہے نا اس کے اندر طاقت کم ہو رہی ہے، کچھ سالوں کے بعد یہ بھی رہ جائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ عربوں کے جو خاندان ہے، بادشاہت ہے، وہ عوام سے جڑی ہوئی نہیں ہے، عوام تو سڑکوں پہ ہیں، جیسے آپ نے کہا سیکنڈ سپریم ہو جائے گی۔ یہ اسی پہ آتے ہیں ذرا، کچھ چانسز ہیں کیونکہ عرب ممالک دیکھیں متحد ہو نہیں پا رہے ہیں، ایک آواز کہیں سے آتی ہے، دوسری آواز کہیں سے آتی ہے، اسکیٹرڈ وائسز آپ ضرور سنتے ہیں، متحد نہیں ہیں۔ ان کے ممالک میں دیکھ لیں تو عوام سڑکوں پر ہیں، جو وہ نعرے لگا رہے ہیں وہ بہت جوشیلے نعرے ہیں، غم ہے، غصہ ہے، تکلیف ہے، سب کچھ ہے۔ عرب ممالک کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ عرب عوام عرب حکمرانوں سے بہت نالاں ہے۔ بالکل، موروکو سے آپ شروع کر دیں اور ادھر آپ عراق تک آ جائیں، یہ تمام ممالک میں یا بادشاہ آتے ہیں یا انڈائریکٹلی نان ڈیموکریٹک قوتیں ہیں یا ٹرائبلزم ہے۔ دنیا آگے چلی گئی، عرب ورلڈ ایوالو نہیں کر سکا، عرب ورلڈ اتنا بھی ایوالو نہیں کر سکا جتنا ہم کر گئے۔ ہم ابھی ٹرانزیشن میں ہیں، فل ڈیموکریسی میں ہم بہت آگے ہیں، ہمارے یہاں میڈیا بہت وائبرنٹ ہے، ہماری عدالتیں بعض اوقات ہمیں گلہ ہوتا ہے لیکن دے آر ویری ایکٹیو سم ٹائمز، ہمارے یہاں سول سوسائٹی خاصی اسٹرانگ ہے۔ تو ہمارے ہاں ویسے ہی شاید نہیں تھی، ان کے ہاں تو بالکل ایک ہی آواز کاؤنٹ کرتی ہے نا۔ یہ ڈسکنیکٹ اب بڑھ گیا ہے۔ کیوں بڑھا ہے؟ ایک تو لوگوں نے سوشل میڈیا پکڑ لیا، آپ روک نہیں سکتے۔ سیکنڈلی یہ کہ جو ظلم ہو رہا ہے نا، یقین کریں کہ بندہ دیکھ نہیں سکتا جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہم نے ہولوکوسٹ کا پڑھا تھا، یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا، برا ہوا، ہم تو نہیں کہتے، لیکن وہ اب ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب یہ غم، جہاں ایک اصول ہے، جہاں آگ لگے گی نا امن نہیں ہوگا، جہاں ظلم ہوگا نا وہاں پیس نہیں آئے گا، جہاں ظلم ہوگا نا وہاں لوگ حکومت نہیں کر سکتے۔ عرب ورلڈ میں اگر یہ ظلم رہا، عوام کا غصہ پہلے بھی بہت ہے، مزید ڈائریکٹ ہو جائے گا لوگوں کی طرف۔ تو 2010 کا ماحول دوبارہ بن سکتا ہے، ایک اور عرب سپرنگ ہو سکتی ہے۔ سوشو اکنامکلی 2010 میں عرب اتنے ریڈی نہیں تھے جتنے اب ہیں۔ وہ ٹھیک لڑائی انہوں نے لی، پھر ان کو کرش کر دیا گیا تھا، اب ایک سٹیپ آگے ہے۔ اب اگر آئے گا تو عین ممکن ہے کہ بعض علاقوں میں کوئی ڈیموکریٹک ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ آنا شروع ہو جائیں، لیکن مجھے اس سے ڈر ہے کہ وہ انجام نہ ہو جو صدام کا ہوا ہے، جو قذافی کا ہوا ہے۔ اس سے بٹرنس پیدا ہوتی ہے۔ آج بھی عراق تقسیم ہے، بالکل ایسے، آج بھی تقسیم ہے، آج بھی سیریا عملاً تقسیم ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ معاملہ وہاں تک جائے، لیکن خدشات بہرحال ضرور موجود ہیں۔ یقین ہے، بالکل، تاریخ آگے بڑھتی ہے، ملوکیت نے ختم ہونا ہی ہونا ہے، عوام نے بڑھنا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ جو حکمران جن پہ اگین ہم وہی بات کریں، کیونکہ عوام جو ہے وہ ان پہ شدید غصے میں ہے اس وقت، ان کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں، حکمران ایسا کیا کر سکتے ہیں جو نہیں کر رہے ہیں؟ یہ اب حکومت ہوتی کیا ہے؟ حکومت جو ہے نا وہ آرٹیکولیٹ کرتی ہے پبلک سینٹیمنٹ کو۔ مجھے یہی ہے نا، اگر عوام الناس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے عرب ممالک کو۔ عرب ممالک کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہے نا وار، وہ شاید مشکل بھی ہو جاتی ہے اور بڑے مسائل ہیں۔ امریکن ٹروپس وہاں آئے ہوئے ہیں العریش میں اوپر، اور آپ کو پتہ ہے سینائی کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور آپ کے پاس باقی رہ جاتا ہے ڈپلومیٹک، پولیٹیکل کلاؤٹ اینڈ اکنامک ہٹ کرتا ہے، اور ان کے پاس بہت بڑا اکنامک مسئلہ عربوں کے پاس۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کے جو پرسنل مفادات ہیں بادشاہوں کے، جو پرسنل تعلقات ہیں، جو پرسنل ریلائنس ہے ویسٹرن پاور پر، یہ اس کو بچاتے ہیں یا عوام کی سنتے ہیں؟ یہ تاریخ بتا چکی ہے شاعران کی شکل میں کہ آپ کو ویسٹرن پاور بچائے گی نہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے کتاب ایک انٹرویو پڑھا، جو میڈم تھی کوئین جو تھی ایران کی، جب خمینی کے سے پہلے نکلا ہے نا شاہ ایران، تو اس نے فون کیا ان کو، امریکیوں کو، کہ آپ ہمیں پاسپورٹ دیں۔ امریکہ نے انکار کر دیا، مصر نے بلا تو لیا، رکھا، پاسپورٹ نہیں دیا۔ امریکن نے میکسیکو کو دباؤ ڈالا، انہوں نے انکار کر دیا۔ فرا جو تھی کوئین، اس نے ٹیلی فون اٹھایا، اس نے یونائٹڈ نیشنز کمشنر فار ریفیوجیز کو فون کیا روتے ہوئے کہ آریہ مہر، جس نے ابھی 2500 سال کا جشن منایا ہے، جو ویسٹرن ڈارلنگ تھا، اس کو ایک ریفیوجی پاسپورٹ دیا جائے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، ایسی کئی مثالیں موجود، حضر اے چیرہ دستاں کہ نہایت سخت فطرت کی تعزیریں،
عرب ممالک اگر اپنے سماج کو ایوالو نہیں ہونے دیں گے تو پھٹے گا، جیسا کہ عراق میں لیبیا میں پھٹا ہے، الجیریا میں 20 سال جنگ ہوتی رہی. اگر عوام کی نہیں سنیں گے تو عوام ان کو روندیں گے، اور جن کی بہاف پہ نہیں سن رہے ویسٹرن، وہ ان کو چھوڑ جائیں. تو ویسٹرن ایگزیکٹلی. اور ابھی ریسنٹ مثال دے لیں، یوکرین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کا پریزیڈنٹ زیلنسکی منتیں کر رہا ہے پیسے کے لیے، فنڈز کے لیے. آپ دیکھ لیجئے رشیا ہیز ایکچولی ون دی وار. بدقسمتی ویسٹ کی دیکھیں کہ یوکرین کرائسس انہوں نے پیدا کیا ہے، بالکل کیا ہے. ہم نیٹو میں گئے، ہمیں انہوں نے بلایا بہت عرصہ پہلے، تو وہاں انہوں نے پریزنٹیشن دی کہ مشرق کی طرف نیٹو ایکسپینڈ کرنا. مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کے سیکرٹری جنرل کو کہا اول تو نیٹو کا اخلاقی وجود اس لیے ختم ہو گیا ہے کہ وارسا ختم ہو گیا ہے. بالکل. سیکنڈلی اگر آپ نے رکھنا بھی ہے نا تو آپ ویسٹرن یورپ تک رکھیں. ایسٹرن میں آپ کریں گے، آپ رشیا کی بارڈر پہ جائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ زار ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ زار مین رشین جو بھی پریزیڈنٹ ہوگا، وہ اتنی بڑی اس کے 7-11 ٹائم زونز ہیں، وہ ریئیکٹ نہیں کرے گا. نہیں کچھ نہیں ہوگا. یہی ہوا. آپ ایسٹرن یورپ پہ لے کے جب بیلاروس میں اور یوکرین میں آپ گھسیں گے، اپنا اسلحہ لائیں گے، جہاں سے 2 منٹ کے فاصلے پہ بم جو ہے وہ سینٹ پیٹربرگ اور ماسکو جاتا ہے، اور یہاں سے اگر بم چلے تو 6 منٹ میں وہاں جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے تو کیا کرے گا؟ وہی ہوا. آپ انہوں نے خواہ مجبور کیا. دیکھو امریکہ جو رشیا ہے نا، اس کی تو آپ کے پاس یا وہ بیرنگ نکل جائے گا، یا بالٹک میں نکلے گا، یا نکلے گا نیچے وارم واٹر میں. اس کے پاس ایک ہی حل ہے، وہ ہے بلیک سی کا. اگر آپ بلیک سی میں اس کو کرائمیا نہیں دیں گے تو کیا کرے گا؟ وہی ہوا. اور اس سے نقصان کیا ہوا ہے؟ ہمارا تیل مہنگا ہوا، یورپ میں تیل مہنگا ہوا، پیٹرول اس وقت انگلینڈ میں ہم سے مہنگا ہے. یہ پوری دنیا کا فساد کھڑا کیا انہوں نے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے. اور اب فساد کھڑا کر رہے ہیں ہمارے لیے، اپنے ٹروپ بھیج کے. کتنے دیکھو، ہم نہیں چاہتے امریکہ سے نفرت، ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، بڑا ملک ہے، لیکن اب ان کے اپنے عوام کے اندر ان کی پالیسیز کے خلاف نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. جب آپ ٹروپس لائیں گے ہمارے بچوں کو مارنے کے لیے، اترے ہو نا ٹروپس. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو یاد ہو، انور سادات نے 73 میں جب یام کپور پہ حملہ کیا، جس کی 50th پہ انہوں نے کیا ہے، ہینری کسنجر آیا، جیسا کل بلنکن نہیں آیا ہوا، ہینری کسنجر آیا. یہ اس نے اپنی کتاب ان سرچ آف آئیڈینٹی میں لکھا ہے. انور سادات جو پریزیڈنٹ تھا مصر کا، جب کہتا ہے میں نے اس کی بات نہیں مانی کہ میں سیز فائر نہیں کرتا، تو مجھے اس نے کہا ویل ودن 24 hours امریکن ٹروپس ول بی لینڈنگ ان سینائے، جہاں لینڈ کر رہے ہیں. یہ اتنے ہیں اکٹھے، تو یہ فتنہ جو ہے بہا لے جائے گا. One last question. Do you see ceasefire happening anytime soon? Not soon. اس کی وجہ ہے یہ بہت غصے میں ہیں جیوز، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو ڈسمنٹل کر کے بند کریں گے. وہ ان کے لیے پاسبل ہو نہیں ممکن. پوری انسانی تاریخ حماس جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے. ان کی میں کہتا ہوں کہ آپ مار دیں. کیا کریں گے؟ چلو 2.2 ملین ہے، آپ ان کو ساروں کو مار دیں. موومنٹ کیسے دبائیں گے؟ اور آ جائیں گے لوگ. ارب عورتوں نے بچے جننے بند کر دی، یہ ایگزیکٹلی وہ ختم کریں گے. اور دوسری بات ہے کہ دنیا آج کل وہاں ادھر ہی کھڑی ہے. ہمارا جو غصہ ہے اس کو کیسے کریں گے آپ؟ پوری دنیا کے جو لوگ سڑکوں پہ ہیں اس غصے کو کیا کریں گے؟ غصہ کہیں دنیا میں امن نہیں لاتا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ شارٹ ٹرم گین کے لیے یہ شارٹ سائیڈڈ لیڈرشپ ہے. دنیا کا امن، ایون اسرائیل کا وجود خطرے میں رہے گا جب تک کہ یہ فلسطینیوں کو یہ سیٹل نہیں کرتے. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us. We'll take a break here. Stay tuned. ویلکم بیک. بھارت کئی دہائیوں سے بین الاقوامی منی لانڈرنگ اور ہتھیاروں کی غیر قانونی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کا اہم حصہ ہے. فیڈریشن آف انڈین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق 2009 سے لے کر 2018 تک بھارت میں منی لانڈرنگ کا حجم تقریباً 675 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ چکا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت میں غیر قانونی مارکیٹ کس حد تک بڑھ چکی ہے. بھارت میں منی لانڈرنگ کا عمل 2014 میں نریندر مودی کی حکومت کے قیام کے بعد مزید تیز ہوا. غیر قانونی منی لانڈرنگ کے باوجود بھارت FATF کے ریڈار میں آنے سے محفوظ رہا، مگر اب ایسی صورتحال نہیں ہے. اب نریندر مودی کی حکومت مکمل طور پر انٹر گورنمنٹل ادارے کے ریڈار پر آ چکی ہے. FATF کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی ایک انتہا پسند تنظیم جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، وہ اس وقت بھارت میں ایک منظم طریقہ کار کے ذریعے فنڈز اکٹھے کرنے میں مصروف عمل ہے.
रिपोर्ट के इजरा के साथ दूसरी अहम खबर, भारतीय नशरियाती इदारे न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक फैटिफ की टीम इस महीने भारत का दौरा कर रही है और इस दौरे के दौरान फैटिफ की टीम भारत के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन और दहशतगर्दी की फंडिंग का जायजा लेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एफएटीएफ की टीम 11 अहम नुकात को बारीक बीनी से देखेगी, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग सबसे अहम होंगे। गुज़श्ता 3 सालों से एफएटीएफ की टीम भारत का दौरा करना चाह रही थी, मगर भारतीय सरकार कोरोना वायरस का बहाना बनाकर कार्रवाई को आगे बढ़ाने से रोक रही थी। भारत वो मुल्क है जो गुज़श्ता 10 साल से इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ करार देता आया है, मगर पाकिस्तान अपने कवानीन को बेहतर बनाने के अमल के नतीजे में एफएटीएफ के रडार से बाहर निकल चुका है और अब भारत के लिए सब रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। एक अहम बात जिसका यहाँ पर तस्करा करना ज़रूरी है कि भारत की गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में भी इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। गुज़श्ता 20 साल से भारतीय खुफिया एजेंसीज अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते गैर कानूनी फंडिंग के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क कामयाबी से चला रही थी, मगर पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे इन नेटवर्क्स को गुज़श्ता कई बरसों में कई मरतबा एक्सपोज कर चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म के मुशीर बराए फाइनेंस वक़ार मसूद खान ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार से खिताब के दौरान बताया कि फैटिफ की तरफ से भारत से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से मुतालिक 300 से ज़ायद सवालात किए गए हैं, जिनका उन्होंने जवाब देना है, जबकि पाकिस्तान से सिर्फ 27 सवालात उठाए गए हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होने वाले सेमिनार में सियासत और इंटरनेशनल रिलेशंस के तलबा के साथ 300 से ज़ायद पीएचडी स्कॉलर्स और बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि भारत कैसे एफएटीएफ के रडार से निकलने में कामयाब रहा, क्या भारत का टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल होता रहा है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली और सदर नेशनल यूथ अलायंस मोहम्मद कामरान सईद उस्मानी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो एक बुनियादी सवाल, ये जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, फैटिफ की टीम जो है वो भारत का दौरा करने जा रही है, ये कितना कोई संगीन मामला है इस वक्त इंडिया के लिए? देखें, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में भारत का जो किरदार है वो तो सबके सामने है और अभी गौतम अदानी साहब जो रेडार पे आए थे, जो कि मोदी सरकार के सबसे बड़े हलीफ हैं, तो उनकी जो शेल कंपनीज हैं वो मॉरिशस जैसे ममालिक में पकड़ी गई हैं और उनकी जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो उनकी एक्यूजेशंस हैं वो बड़ी सीरियस हैं और उनकी जो बिजनेस एम्पायर की वैल्यूएशन वो 150 बिलियन यूएस डॉलर्स नीचे आई है बिकॉज ऑफ दोज इलीगल प्रैक्टिसेस। तो पूरा एक इकोसिस्टम, माहौलियाती निज़ाम उन्होंने क्रिएट किया हुआ है जो ब्लैक इकोनॉमी पे ड्राइव करता है और भारत की जो ब्लैक इकोनॉमी है वो उनकी अपनी सीबीआई रिपोर्ट के मुताबिक 500 बिलियन डॉलर्स है, whereas IMF उसकी प्रोजेक्शंस करती है 1 ट्रिलियन। नाउ दिस इज अ ब्लैक होल। अब ये अलोन इतनी बड़ी वल्नरेबिलिटी है कि इस पे फैटिफ को इसकी कॉग्निसेंस लेनी चाहिए, मगर अब होता ये है कि फैटिफ, आपको मालूम है कि ये 39 ममालिक का एक ग्रुप है जो कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड्स, प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज को ले डाउन करता है जी। और उसके मुताबिक वो हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन और लो रिस्क ज्यूरिसडिक्शन और फिर वो ब्लैक और इन बिटवीन वो ग्रे लिस्ट में डालते हैं। और ये ग्रेडेशंस का मकसद ये होता है कि अगर कोई ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो फिर उसको वो सैंक्शंस लगती हैं, जिस तरह दुनिया में इस वक्त नॉर्थ कोरिया और ईरान ही 2 ममालिक हैं जो कि ब्लैक लिस्ट में, बाकी ग्रे में उसकी खासी तादाद है। तो पाकिस्तान को भी इस मसले से गुजरना पड़ा और वो सक्सेसफुली वहां से निकला। ये 2013 में हुई थी म्यूचुअल इवैल्यूएशन और अब देखिए 2013 में एक चीज शुरू होती है तो इसका इंटरनेशनल क्लाउड कितना है कि उसने अब तक 10 साल, एक बहुत बड़ा अरसा है जी। तो उसमें इसको इवेंट किए रखा। सो अल्टीमेटली अभी म्यूचुअल इवैल्यूएशन के लिए आया है। म्यूचुअल इवैल्यूएशन के ग्रुप्स बने हुए दुनिया में, अब ये है एशिया पैसिफिक ग्रुप है जिसके 41 मेंबर कंट्रीज हैं और यहाँ पे जो इनकी टीम्स होती हैं वो आपकी जो कंप्लायंसेस होती हैं कि वेदर यू आर लार्जली कंप्लायंट, पार्शली कंप्लायंट और कंप्लीटली कंप्लायंट, तो उसके एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उसको वो आके चेक करते हैं उनकी टीम्स और जो ममालिक होते हैं इसमें
جو اس کے ممبر کنٹریز ہوتے ہیں ان کی اپنی سے ہوتی ہے. بالکل صحیح. یہ یاد رکھنے جی جی اسی پہ آتے ہیں ذرا یہ کامران صاحب کی طرف بھی گفتگو کو میں لے کر جاؤں کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ کامران صاحب یہ آج تو شروع ہوا نہیں ہے, دس ہیز بین گوئنگ آن فار ڈیکیڈز, لیکن ہوا یہ کہ ہمارا پاکستان کا تو بڑا تذکرہ وہ کرتے رہے, ہر انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کے حوالے سے یہی بات کی جاتی تھی, ہر جگہ پر تنقید کی جاتی تھی, اور اپنا حال کیا ہے وہ اب ہمارے سامنے آہستہ آہستہ چیزیں کھل کر آنا شروع ہو گئی ہیں. بٹ فیٹف اس پہ کیا کر سکتا ہے جو کہ پہلے نہیں ہوا, یا پہلے جن چیزوں سے نظر چرائی جاتی رہی, ہاؤ از اٹ اینی ڈفرنٹ دس ٹائم؟ سعدیہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیٹف جو ہے اس بار بھارت کے لیے بہت زیادہ پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے, کیونکہ خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں 2019 میں بھی فیٹف کی ٹیم جو ہے وہ انڈیا جانا چاہ رہی تھی, لیکن انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کووڈ کا بہانہ کیا گیا اور فیٹف کی ٹیم انفارچونیٹلی وہاں نہیں جا سکی. اب نومبر میں فیٹف کی ٹیم وہاں پہ جا رہی ہے. اس سارے سنیریو کے اندر, اس سارے وزٹ کے اندر بیسکلی جو فیٹف کی ٹیم ہے وہ 3 سیکٹرز کو بھارت کے دیکھے گی. سب سے پہلے ہے بھارت کا ریئل اسٹیٹ, اس کے بعد پریشیس جیمز اینڈ جویلری سیکٹر جو ہے, اور اس کے بعد بھارت دیکھے گا, فیٹف دیکھے گا بھارت کا کرپٹو سیکٹر. اب بھارت بیسکلی منی لانڈرنگ دنیا میں کرتا ہے اس طریقے سے ہے کہ یورپ کے اندر جتنا ڈرگ کا, انلیگل ویپنز کا, یا پھر دہشت گردی کے تھرو جو پیسہ کمایا جاتا ہے وہ سارا پیسہ جو ہے وہ بھارت میں لایا جاتا ہے, ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کیا جاتا ہے, 2 گنا 3 گنا 4 گنا کر کے اس پیسے کو جو ہے وہ محفوظ کرنے کے لیے بھارت کے پرانے مندروں میں جویلری کی صورت میں رکھوا دیا جاتا ہے. اب یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت کی جو ہے وہ 5000 سال پرانی تاریخ ہے, اور بھارت کے جو پرانے مندر ہیں کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں جا کے ریڈز کر لے, وہاں جا کے کسی قسم کا بھی آپ کہہ لیں ایگزامن کیا جا سکے یا اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی جا سکے. اس میں بڑے بڑے جو بھارت کے پجاری ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو ریئل اسٹیٹ سے بلیک منی کو 2 گنا 3 گنا 4 گنا کر کے مندروں میں محفوظ کیا جاتا ہے, اور پھر جب انہیں اس پیسے کو دنیا کے اندر یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے, پراکسی وارز میں پاکستان کے خلاف یا دنیا میں کہیں بھی استعمال کرنا ہوتا ہے, تو کرپٹو کے ذریعے اس پیسے کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اب فیٹف نے پاکستان سے بیسکلی 27 سے 29 کے قریب سوال پوچھے تھے, جس میں سے 2 یا 3 سوال کے جواب پاکستان 2-2.5 سال نہیں دے پایا, جس وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ گرے لسٹ کی طرف گئے تھے. اور بھارت سے اس دفعہ 350 کے قریب معاشی بے ضابطگیوں کے حوالے سے سوال کیے گئے. مجھے جو نظر آ رہا ہے, مجھے اس وقت بھارت جو ہے وہ ڈائریکٹلی گرے لسٹ میں جاتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ کوئی سیٹسفیکٹری آنسرز دے نہیں پائیں گے ان ساری صورتحال کا. اب ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی میں جو سیمینار کیا, ہم لوگوں نے وہاں پہ پی ایچ ڈی اسکالرس کو اور 2 سیکٹرز جو ہیں ان کی طرف توجہ دلائی کہ آپ ان پہ ریسرچ کر کے فیٹف کو بھجوائیں, ٹھیک ہے. اور وہ 2 سیکٹرز ہیں, ان میں سے ایک بالی ووڈ ہے, اور سیکنڈ جو ہے وہ بھارت کا کسینو اور جو بیٹنگ یا پھر آپ جسے کہتے ہیں سٹے بازی, ٹھیک ہے, اس سیکٹر کی طرف ہم نے دھیان دلوایا. بڑا ایزی پروسیس ہوتا ہے نا بھارت کے لیے. انٹرنیشنل مافیاز جو ہیں وہ بھارت کی بالی ووڈ انڈسٹری میں انویسٹ کرتے ہیں, بڑے بڑے فلم سٹارز کو ہائر کیا جاتا ہے, وہاں سے مووی پروڈیوس کی جاتی ہے, اس مووی کو جو ہے وہ باہر اپنے ممالک میں لے جاتے ہیں, اور وہاں سے کیش فلو جو ہے وہ مووی کی پروموشن کے تھرو نکال لیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھتی ہیں دنیا کے اندر IPL کی صورت میں, باقی سارے کرکٹ ٹورنامنٹ یا گیمز کی صورت میں بھارت کس طریقے سے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کرتا ہے, یہ ساری دنیا کے سامنے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے فیٹف کے سامنے آ چکی ہیں. کس طریقے سے کیا کیا ہو رہا ہے آپ نے بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ یہ کام کون سے حربے استعمال کر کے کیا جا رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب ایک بات بتائیے, ابھی پہلے اس پہ آپ نے تھوڑی سی بات بھی کی, اسی کو میں آگے بڑھانا چاہوں گی کہ اگر ہم بھارت کا اس وقت خاص طور پہ نریندر مودی کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ان کی سائڈ پہ ہے, ان کو تمام ممالک کی آشیرواد ہے, تمام ممالک سے ان کے اچھے روابط ہیں, امریکہ جو ہے ان کی بڑی گہری ان سے دوستی ہے, G20 وہاں پر ہو گیا تو اس کے بعد تو وہ اتنا پھولے نہیں سمائے کہ انہوں نے کہا UNGA تو اب کچھ معنی ہی نہیں رکھتا کیونکہ سارے ممالک ہمارے ہاں آ گئے, ہم نے ان کو ہوسٹ کر لیا. سو یہ تمام چیزیں کتنا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں کہ یہ جو جس طرح IMF کے ساتھ معاملات ہوں, فیٹف کے ساتھ معاملات ہوں, اور کوئی ایسا انٹرنیشنل ادارہ ہو, صرف اور صرف آپ کے دیگر ممالک سے تعلقات کی بنیاد پر کچھ چیزیں نہ ہو رہی ہوں. ڈو یو تھنک دیٹ پلیز اے رول؟ دیٹ پلیز اے ویری اسٹرانگ رول. اور the mere fact کہ پاکستان کو اتنا عرصہ گرے لسٹ پہ رکھا گیا, باوجود اس کے کہ وہ جو 27 ایکشن پوائنٹس تھے اس میں سے آلموسٹ 90% کمپلائنٹ پاکستان تھا, اور اس کے 40 ریکمنڈیشنز میں سے 2-3 ریکمنڈیشنز پہ اس کو جو ریکمنڈیشن 37 اور 38 اس پہ بتایا ہوا تھا, اور وہ ریکمنڈیشن ایسی ہیں جس پہ
کچھ ایسے ممالک تھے اردن اور موریشس جو اس پہ برا نہیں اترتے تھے, ان کو اس لسٹ پہ نہیں ڈالا. اور سب سے فنی بات یہ تھی کہ 2019 آنورڈ جب پاکستان اس کے اسکینر میں تھا, افغانستان جیسا ملک جو بیرلی ایک فنکشنل گورنمنٹ تھی وہاں پہ, جنگ ہو رہی تھی, اس کو اس لسٹ پہ نہیں ڈالا ہوا تھا. تو یہ مذاقہ خیز چیزیں ہیں. FATF is a deeply politicized instrument. Nevertheless, کیونکہ یہ ایک انٹر گورنمنٹل باڈی ہے اور ہم نے اس کے ساتھ کمپلائنس کرنی ہے, اور آپ مجھ سے کماحقہ طور پر اپنے وہ تمام چیزیں کر کے نکل گئے ہیں, تو اب بھارت اس میں پھنسا ہوا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس طرح بھارت ایک بہت منفی کردار ادا کر رہا تھا اس ایشیا پیسیفک گروپ میں, اور وہ ملکوں پہ لین آن کر رہا تھا, اس وقت IMF کے پاکستان شکنجے میں تھا, تو اس نے پاکستان کو ایکیوز کرنے میں خاص طور پہ ٹیررسٹ فائنینسنگ منفی کردار ادا کیا. تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم تو ان کی حقیقت ہے, جو یہ بلیک ہول کا میں نے ذکر کیا, $1 ٹریلین کی انفارمل اکانومی ہے, اٹ از آسکنگ ٹو بی اسکروٹنائزڈ. اور اب یہ جو ٹیم آ رہی ہے, اس کا کام اگر اتنا بھی ہو جا کے یہ اس کی جو منی لانڈرنگ کی کنوکشنز ہیں وہ دیکھ لیں, کیونکہ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ میٹرک ٹو بی. تو ان کی کوئی کنوکشنز نہیں ہو رہی, تو اس پہ ہی وہ بھارت کو پکڑ سکتے ہیں. پھر اس کا اس ادارے کے ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہونے کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پر وہ نہیں چھوڑ پائیں گے بھارت کو اس بار. میرے پاس کیونکہ ٹائم کم ہے, لاسٹ کامنٹ کامران صاحب میں آپ سے لینا چاہوں گی. آپ لوگوں کے سیمینار میں بہت زیادہ بات کی کہ پاکستان میں اس رقم کو کس طریقے سے دہشت گردی کے لیے یوز کیا جاتا ہے, تو اس کی کیا تفصیلات ہیں کہ یہ جو ٹیرر فائنانسنگ نیٹ ورک ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے؟ دیکھیے میں اس کو بڑا شارٹلی آپ کو بریف کر دیتا ہوں کہ بیسکلی جتنے بھارت کی بزنس ایلیٹس ہیں انہوں نے آگے سے ایکسٹریمسٹ گروپ رکھے ہوئے ہیں جن کا میرے خیال سے مجھے نام لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا ہو. خاص طور پہ RSS اور بجرنگ دل, یہ انہوں نے اسپیشل اپنے انسٹیٹیوٹس بنائے ہوئے ہیں, ہاسپٹلس ہیں, اسکولس ہیں, یونیورسٹیز ہیں, جہاں پہ ایک اسپیشل قسم کا مائنڈ سیٹ تیار کیا جاتا ہے جو اینٹی پاکستان بھی ہو سکتا ہے, اور جو ان کے ایجنڈا پہ فٹ نہیں ہوتا اس کے اینٹی ہے. اب یہ بچے جب پڑھ جاتے ہیں, یہی آگے ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر, بیوروکریسی کے اندر, جوڈیشری کے اندر, مین جتنے ادارے ہیں خاص طور پہ سیاست کے اندر, یہ کنٹرول کرتے ہیں. اب یہ بچے جب ایک اسپیشل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے ہوتے ہیں, اور آپ اندازہ کیجئے جب ایسے مائنڈ سیٹ کے ہاتھ میں اتنا زیادہ بلیک منی لگ جاتا ہے تو وہ نیبرنگ کنٹریز کو کس طریقے سے افیکٹ کر سکتا ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایران کے راستے, افغانستان کے راستے, پراکسی وارز کے راستے, سلیپر سیلز کے راستے پاکستان کو جس طرح جگہ جگہ سے ڈسٹرب کیا گیا, یہ سارا پیسہ انہی چیزوں میں استعمال ہوگا ایونچولی. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر راشد ولی اینڈ کامرانی, thank you very much gentlemen for joining us. We'll take a break here. Stay tuned. اس وقت ایران اور ترکیہ دونوں جنگ میں اترنے کے لیے تیار ہیں, جس کے اسرائیل اور امریکہ کے لیے بہت سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں. وائٹ ہاؤس میں بائیڈن انتظامیہ جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے میں مکمل طور پر فیل نظر آتی ہے. بدقسمتی سے امریکہ کی سفارتکاری مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. امریکی سیکریٹری خارجہ جہاں جہاں گئے اس کے بعد حالات مزید کشیدہ ہوتے ہوئے دکھائی دیے. مشرق وسطیٰ کی صورتحال اس وقت بہت سنگین ہو گئی ہے. امریکہ ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے دنیا کو لیڈرشپ دینے میں ناکام ہو چکا ہے. وائٹ ہاؤس اس وقت بغیر کسی سربراہ کے چل رہا ہے. تاریخی طور پر جب بھی مشرق وسطیٰ میں سنگین صورتحال بنی, وائٹ ہاؤس میں بیٹھے امریکی صدر صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. گزشتہ کئی دہائیوں سے وائٹ ہاؤس کے پریشر کے بعد ہی اسرائیل سیز فائر اور جنگ بندی کے لیے رضامند ہوتا رہا ہے, مگر اس بار صورتحال یکسر مختلف ہے. اب وائٹ ہاؤس میں کوئی ایسا صدر موجود نہیں جو جنگ کے پھیلاؤ اور اسرائیل کو روک سکے. اسرائیل کو امریکی صدر جو بائیڈن سے ایک بلینک چیک ملا ہوا ہے, جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں صورتحال امریکہ اور اسرائیل کے کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتی ہے. امریکہ جنگ کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے لیے بھی مشکل صورتحال پیدا کر دی ہے. ماضی میں امریکہ کے صدر کو دنیا کے مضبوط ترین شخص کے طور پر دیکھا جاتا تھا, مگر آج صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم امریکہ کے اندر پہلے سے بہت زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں اور وائٹ ہاؤس کے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں. امریکی اداروں کے ساتھ امریکہ کی سیاست میں بھی اسرائیل کا کردار بڑھ چکا ہے. جب تک اسرائیلی وزیر اعظم جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہیں گے, جنگ کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکے گا.
जंग को आज रोका ना गया तो ये जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। खित्ते में जंग के फैलाव की सूरत में हमें ये याद रखना चाहिए कि आज की तारीख में अमेरिका वाहिद सुपर पावर नहीं है। अमेरिका की मौशी सूरत हाल हमारे सामने है। अमेरिका मजीद नई जंगों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान अफगानिस्तान से लेकर यूक्रेन और अब इजराइल के महाज पर अमेरिका गैर ज़रूरी तौर पर मसरूफ़ होकर अपनी मौशी सूरत हाल को अबतर कर रहा है, जबकि मौशी एतबार से अमेरिका के मद्दे मुकाबिल चीन आज अमेरिका की सिक्योरिटी और मौशी सूरत हाल से मुतमईन नजर आता है। आज अगर मशरिक़ वस्ता में जंग का फैलाव हुआ तो बहरा रोम, जहां अमरीकी बहरी जहाज मौजूद हैं, वो जंग में शामिल हो जाएंगे, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। जिसके बाद मिस्र, जो अभी तक जंग से दूर दिखाई दे रहा है, वो भी जंग का हिस्सा बन सकता है। दूसरी जानिब जंग के फैलाव की सूरत में तुर्किया की अहमियत भी बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको याद कराते चलें कि अज़रबैजान से आने वाली ऑयल पाइपलाइन जो तुर्किया से होकर इजराइल पहुँचती हैं, वो भी रुक सकती हैं, जिससे आलमी मार्केट्स में तेल की कीमतें $200 फी बैरल से भी ऊपर जा सकती हैं, जो कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि दीगर तरक्की करने वाली मईशतों को भी शदीद मुतासर करेगी। वो लोग जो सोच रहे हैं कि तेल $100 फी बैरल तक पहुंचेगा, उनको अंदाज़ा नहीं है कि यही तेल $200 फी बैरल से भी ऊपर जा सकता है। आलमी मौशी सूरत हाल एक बड़ी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, ना ही चीन जंग चाहता है। जंग के फैलाव की सूरत में मशरिक़ वस्ता से चीन को मिलने वाले ऑयल की बंदिश का सामना करना पड़ेगा, जिससे मौशी सूरत हाल अबतर हो जाएगी। यूक्रेन की जंग से अमेरिका की मईशत को इतना धचका नहीं लगा, अलबत्ता मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। यहाँ पर अमेरिका बराह रास्त जंग का हिस्सा बन रहा है। मशरिक़ वस्ता में जंग आलमी मईशत को यूक्रेन की निस्बत बहुत ज़्यादा मुतासर करेगी, और अगर ईरान और तुर्किया जंग का हिस्सा बन गए तो आलमी मईशत मुकम्मल तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी। आज के इस एडिटोरियल को हम इस नुक्ते पर कंक्लूड करते हुए वाज़े करते हैं कि यूक्रेन ज़रूर यूरोप का हिस्सा था, मगर मशरिक़ वस्ता में तेल के सबसे बड़े ज़खायर हैं, और जंग की सूरत में दुनिया में तेल नायाब हो जाएगा और तमाम बड़ी मईशतें मुकम्मल तबाही की तरफ गामज़न हो जाएंगी, और वाइट हाउस में बैठा एक शख्स जो बाइडन दुनिया की तबाही का जिम्मेदार होगा। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.